अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। द माफिया गैंग, ज़िहान शेख, किस्त नंबर 18। एपिसोड छोटी है इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को इंतज़ार ना करना पड़े, और जितनी ही हम लोगों को आती है मैं फ़ौरन से उसको कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए पोस्ट कर दी जाए। तो काइंडली अगर आपको ये उसी वक्त में ही चाहिए तो थोड़ा सा इसकी लंबी होने से या छोटी होने पर एडजस्ट कर लीजिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। घड़ी की सुइयां रात के 10:30 बजे का अंदिया दे रही थी। डिनर के बाद माफिया गैंग स्टडी रूम में मौजूद पिछले 7 वाक़यात डिस्कस कर रही थी, जबकि माफिया क्वीन उन पर गुस्से से भड़क रही थी क्योंकि उन्होंने उसे अब तक लाइल्म रखा था। तो ये बात तुम लोग मुझे अब बता रहे हो? उसने दबे दबे गुस्से से उन्हें घूरते हुए पूछा तो वो खामोशी से सर झुका दिया। आई एम सो सॉरी डियर, तुम्हारी तबीयत भाड़ में गई। मेरी तबीयत, अदनान की बात दरमियान में ही काटती वो सर्द लहजे में बोली। माफिया बॉयज़ तो अपनी क्वीन को इतने गुस्से में देखकर हैरान थे। इससे पहले उसने कभी भी अपने भाइयों के साथ इतना रूड बिहेवियर नहीं रखा था। वेल, जो हुआ सो हुआ। ये बताओ, इस ट्रक ड्राइवर का कुछ पता चला? और प्लीज़, मैं कुछ नेगेटिव नहीं सुनना चाहती, उसने वॉर्न करने वाले अंदाज में कहा, लेकिन इस बार लहजे में ज़रा नरमी थी। मालूम हो गया इसके बारे में, लेकिन अभी हमने कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, एक और बात, मिस्टर यजीद जिस फ्रॉड का शिकार हुए हैं इसके बारे में भी मालूम कर लिया, और इस आदमी का डाटा भी हैक कर लिया। बस तुम्हारे एक इशारे की ज़रूरत है, इसके बाद इस इंसान का सारा बैंक बैलेंस खाली। फारस ने तफसील से आगाह किया तो इस पर और कुछ पुरसकून हुई। ठीक है, लेकिन वो लड़की अभी तक फार्म हाउस क्या कर रही है? उसने फारस को जांचती हुई नज़रों से देखते हुए पूछा तो उसने गड़बड़ाकर नज़रें फेर ली, जबकि वो तीनों सर झुकाकर मुस्कुरा दिए। वो मैंने सोचा जब तुम ठीक हो जाओगी तो तुम ही उसके बारे में फैसला करोगी कि इसके साथ क्या करना है। उसने जल्दी से सफाई पेश की। उसको लाने से पहले तो मुझसे नहीं पूछा था, फिर अब क्यों तकलीफ हो रही है? उसने तंजिया कहा तो वो खसियानी हंसी हंस के रह गया। बहना, एक राज की बात बताऊं? फैजी ने आहिस्ता आवाज़ में उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए इजाज़त तलब की तो उसने सर हिलाकर इजाज़त दे दी। फारस मियाँ के दिल को भा गई है वो मासूम लड़की, जभी वो इसको रोकने के बहाने ढूंढ रहा है। फैजी ने राजदाराना अंदाज में कहते कह कहा लगाया, जिसका भरपूर साथ अदनान और हारिस ने भी दिया था। ऐसा कुछ भी नहीं है सिस, ये झूठ बोल रहा है। फैजी के बच्चे, तुम्हें अपनी जान प्यारी है कि नहीं? देव की चोरी पकड़े जाने पर वो बुरी तरह बौखला गया था और खूनख्वार नज़रों से फैजी को घूर कर देखा, जिस पर उसने ढिठाई से दांतों की नुमाइश की। ओके बस, बहुत हुआ, अब जाओ, जाकर तुम लोग आराम करो, मैं अभी फार्म हाउस जा रही हूँ। वह संजीदगी से कहती कुर्सी को पीछे धकेलती उठ खड़ी हुई। लेकिन इस वक्त जाना मुनासिब नहीं, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, फारिस ने फिक्रमंदी से कहा। डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग संभाल लोगे मुझे, तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। वह सुकून से कहती उन्हें बेसकून कर गई, क्योंकि उसकी भरोसे वाली बात का मतलब वो अच्छे से समझ गए थे। वह जब जब ऐसे बात करती थी तो हमेशा वो चारों किसी न किसी मुसीबत में पड़ते थे। स्टडी रूम से निकलकर वो सीधा अपने कमरे में आई और दरवाजे को अच्छे से लॉक करने के बाद वो अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ गई ताकि अपना हलिया दुरुस्त कर सके। वो इस वक्त शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस थी, बाल कंधे पर बिखरे हुए थे। उसने वार्डरोब से अपना मखसूस कपड़े लिए और वॉशरूम में घुस गई। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो बाहर निकली और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल बनाने लगी, लेकिन तभी उसे कमरे में कुछ गैर मामूली सा महसूस हुआ। उसने आईने से ही कमरे में नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वो सर छटक कर दोबारा अपने काम में मशगूल हो गई। बाल की पोनीटेल बनाई, फिर भी कुछ बालों की लटें उसके चेहरे पर थीं। जिसे लापरवाही से छोड़े वो बेड के पास आई और साइड टेबल पर रखे मोबाइल को उठाने के लिए झुकी ही थी कि किसी ने अपना भारी हाथ उसके मुंह पर रख दिया, लेकिन वो भी बेखबर नहीं थी। उसने वही हाथ पकड़ा और अपनी पुश्त से घुमाकर उसे बेड पर धक्का दिया। जो कोई भी था, उसे ऐसी हरकत की तवक्को नहीं थी, इसलिए वो सीधा जाकर बेड पर गिरा, लेकिन दूसरे हाथ से उसने भी आयरा का दूसरा हाथ खींचकर उसे अपने साथ अपने ऊपर गिरा लिया। आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? नाइट बल्ब की रोशनी में वो अबान शाह का चेहरा बगौर देखते हुए गुस्से से बोली। मैं तो यहाँ अपनी मनकूहा से देखने आया हूँ, उसने भारी गंभीर आवाज़ में कहा और उसके चेहरे पर आए लटों को हाथ की 2 उंगलियों से पीछे किया तो उसने उसे घूर कर देखा। किसकी मनकूहा? कौन सी मनकूहा? आपका दिमाग ठिकाने पर तो है ना? कुछ भी बोले जा रहे हैं?
وہ تنک کر بولتے ہوئے اس کے اوپر سے اٹھی لیکن دوبارہ اس کے سینے پر جا گری تو احساس ہوا کہ اسے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کی پشت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے۔ اوہو، تم اپنے بھائیوں کی آخر بہن بھائیوں کی پرابلم کیا ہے؟ اتنی جلدی کیسے بھول جاتے ہو سب کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے؟ اس نے بری سی شکل بناتے کہا اور آئرہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ اگر ابان شاہ کی پوری توجہ اس پر نہیں ہوتی تو شاید وہ کبھی دیکھ نہیں پاتا۔ وہ نکاح نقلی تھا، ہمارے نام کی طرح، اس لیے بھول جائے اس بات کو یہیں پر ہی، آپ کے لیے بہتر ہے۔ اسے لاپرواہی سے چاند نے اچکائے تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ کچھ گھنٹے پہلے وہ اس پر اپنا حق جتا رہی تھی اور اب وہ سرے سے ہی انجان بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ مس خان، نکاح اصلی یا نقلی نہیں ہوتا، نکاح ہوتا ہے۔ ویل، میں تو اپنی منکوہہ عائشہ سے ملنے آیا تھا، تم سے نہیں۔ اس نے بھی صاف انکار کر دیا۔ وہ بظاہر تو سنجیدہ تھا لیکن آنکھوں میں واضح شرارت رقص کر رہی تھی۔ تو پھر جائیں اپنی مسز کے پاس، لیکن پلیز مجھے چھوڑ دیں، اسے تپے ہوئے لہجے میں غصے سے کہا اور اس کے مضبوط حصار سے نکلنے کی مزاحمت کرنے لگی، جبکہ اس نے بھی ساختہ اپنی آنے والی ہنسی کو ضبط کیا۔ وہ تو فی الحال یہاں ہے نہیں، اس لیے اب تم سے ہی اپنی ساری خواہشات پوری کروں گا۔ اس نے معنی خیزی سے کہتے اس کے دائیں گال پر چٹکی کی۔ اسے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ مسٹر شاہ، ابھی تو آپ سے مجھے اپنا پچھلا حساب بھی چکانا ہے۔ اس دن آپ نے میرے ساتھ جو کیا تھا نا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ اس وقت میں بے ہوش نہیں تھی۔ اس کا اشارہ سمجھتے ابان شاہ نے دانتوں تلے زبان دبائی اور اسے آنکھ مار کر واضح ثبوت بھی دے دیا۔ آپ کوئی بہت ہی بغیرت قسم کے انسان ہیں۔ اب چھوڑے، مجھے کسی کام سے جانا ہے۔ اسے اچانک ہی اپنی تیاری کی وجہ یاد آئی جو کہ اس کی آمد پر بھول بیٹھی تھی۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا ہے مسز شاہ، محبت بھرے انداز میں کہتے اس کے گال پر اپنا دانت کاٹ دیا اور اس کے نرم و ملائم رخسار پر نشان چھوڑتا اس کی پشت سے اپنا ہاتھ ہٹایا تو آئرہ کا چہرہ غصے اور شرم کے باعث سرخ ہو گیا۔ اسے خونخوار نظروں سے گھورتی اس کے اوپر سے اٹھی اور ایک مکہ اس کے بازو پر جڑ دیا۔ ابان شاہ کا جاندار قہقہا کمرے میں گونجا۔ یہاں سے دفع ہو جائیں، اس سے پہلے کہ میں آپ کا قتل کر دوں مسٹر شاہ۔ اسے زبردستی اپنے بیڈ سے اٹھاتے ہوئے غصے سے بولی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا، بلکہ آرام سے اس کے بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا تو اس کا میٹر گھوم گیا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے اور وہ بھی آدھی رات کو؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتا اس نے پوچھا۔ میری مرضی، میں جہاں کہیں بھی جاؤں، آپ سے کوئی سروکار نہیں، اور پلیز اب یہاں سے نکلیں ورنہ میں نے آپ کو ہسپتال پہنچا دینا۔ پلوں سے اس کو مارتے ہوئے وہ بولی تو اس نے وہی ہاتھ اٹھا کر دوبارہ اسے بیڈ پر گرا کر کسی گھنے بادل کی طرح اس پر چھا گیا۔ اس کو اتنے قریب دیکھ کر آئرہ کی سانسیں ہی منتشر ہو گئی تھیں۔ فطری شرم و حیا نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ مسز شاہ، آپ کے سارے سروکار، سارے مطلب مجھ سے ہی ہیں، اس لیے آئندہ یہ لفظ غلطی سے بھی ادا مت کرنا، ورنہ اس کی سزا تمہارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگی۔ وہ گہری نظروں سے اس کے چہرے پر آئے کوس و قزح کے رنگ دیکھتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولا۔ آئرہ تو اس کے بدلے مزاج سے ہی حیران تھی، مزید یہ کہ اس شخص کی قربت میں اس کا دل الگ ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ بتایا نہیں تم نے، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے پھر سے اپنا سوال دہرایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی شکر کا سانس لیتی اپنے باغی دل کو سنبھالتے ہوئے اٹھی۔ فارم ہاؤس جا رہی ہوں، اس نے بھی جواب دیا۔ اوکے، تو اب میں بھی چلتا ہوں مسز شاہ۔ ایک گہری نظر اس پر ڈالتا کھڑکی کی جانب بڑھ گیا، لیکن آئرہ کی بات نے اس کے بڑھتے قدم روک لیے۔ مسٹر چوروں کی طرح چھپ کر کھڑکی سے نہیں جانا ہے، بلکہ شریف انسان کی طرح دروازے سے جائیں، ورنہ اگلی دفعہ آپ ان پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تو بیچارے نے معصوم سی شکل بنا کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر میری ایک شرط ہے، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیسی شرط؟ اس نے استفسار کیا۔ اپنی آنکھیں بند کرو۔ اس نے سنجیدگی سے حکم دیا تو وہ بھی بنا کسی کے بحث کے آنکھیں بند کر دی۔ ابان شاہ نے اس کے لبوں کے ساتھ ایک پیاری سی شرارت کی اور اس سے 2 قدم دور ہوا۔ آئرہ نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو شرارتی مسکان لیا اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مسٹر شاہ، وہ غصے سے چیخی لیکن تب تک وہ جا چکا تھا۔ آپ کو تو میں بعد میں دیکھوں گی، غصے سے کہتی اپنی ضروری اشیاء لیتی بالکنی کے ایک راستے سے باہر نکل گئی اور بلیک ہوڈی پہنے چہرے پر بلیک ماسک لگائے وہ سیاہ رات کی تاریکی میں کہیں غائب ہو گئی۔ صبح فجر کے وقت وہ گھر میں داخل ہوئی اور خاموشی کے ساتھ کسی کے نظروں میں آئے بغیر اپنے کمرے میں گئی تو فارس نے ادھر دبوچ دیا، کیونکہ وہ جب سے گئی تھی مافیا بوائز کی سانسیں سینے میں ہی اٹکی ہوئی تھیں
اور فارس تو اس کے کمرے میں ہی رک کر اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جیکٹ کی آستین پر لگے خشک خون کو دیکھ کر وہ حیران و پریشان ہو گیا۔ یہ خون تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ وہ اس کے بازو پر لگے خون کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ میں ٹھیک ہوں، ابھی بھی، بعد میں سب کچھ بتاؤں گی، ابھی تم جاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی دیکھ لے، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ اس نے بعد میں بتانے کا کہہ کر اسے واپس جانے کا کہا۔ ٹھیک ہے، تم بھی آرام کرو، اس سے کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے جیکٹ اتار کے اپنے بازو کو دیکھا۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، پھر بھی ہلکی سی تکلیف ہو رہی تھی، جبکہ کچھ دیر پہلے کا منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ وہ کتنی مشکل سے وہاں سے نکل پائی تھی۔ وہ آسانی سے بھی ان کے ہاتھ سے بچ سکتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور وجود بھی تھا جس کی جان بچانے کی خاطر اس نے وہ گولی خود پر لے لی تھی۔ وہ ساری سوچوں کو جھٹک کر واش روم میں بند ہو گئی۔ سلیمان ولا میں آج ایک بہت بڑی دعوت تھی، اس لیے صبح سے ہی گھر کے تمام افراد تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ کافی چہل پہل اور رونق تھی۔ ملازم یہاں سے وہاں دوڑ بھاگ میں لگے اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ کھانے کا اہتمام لاؤنج میں ہی کیا گیا تھا، اس لیے مرد حضرات لاؤنج میں ڈنر کی سیٹنگ اور ڈیکوریشن وغیرہ کر رہے تھے۔ خواتین گھر کے اندرونی کام سنبھال رہی تھیں۔ مافیا گینگ کے علاوہ ہر کوئی اپنا فرض بخوبی نبھا رہا تھا، لیکن وہ لوگ ابھی بھی اپنی اپنی آرام گاہ میں نیند سے باتیں کر رہے تھے۔ میں تنگ آ گئی ہوں ان لڑکوں سے، کوئی ہوش کوئی خبر نہیں ہے، دن چڑھے ابھی تک سو رہے ہیں۔ نازش بیگم غصے سے تنفن کرتی عدنان کو اٹھانے کے بعد فیضی کے کمرے میں داخل ہوئی، جو بیڈ پر آڑھا ترچھا لیٹا تھا، بلینکٹ آدھے سے زیادہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ فیضی اٹھ جاؤ، وقت دیکھا ہے 12 بج گئے ہیں۔ بلینکٹ بیڈ پر رکھتے فیضی کو آواز دی۔ ماما پلیز کچھ دیر اور سونے دیں، ابھی تو 12 ہی بجے ہیں نا۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا اور واپس آنکھیں موند کر سو گیا۔ فیضی میں آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر تم نہیں اٹھے تو میں ابتہاج کو بھیج دوں گی، پھر اس کے بعد جو ہوگا مجھ سے شکایت مت کرنا، انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، جو کہ کام کر گئی تھی۔ 2 سیکنڈ سے پہلے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور رحم طلب نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جو اس کی جلد بازی پر مسکراتے ہوئے چہرہ جھکا گئی تھی۔ ماما کچھ تو رحم کریں، آپ ہی کی اولاد ہو، بھائی کا نام لے کر ڈرانا ضروری ہے کیا؟ اس نے بری شکل بناتے شکوہ کیا۔ اٹھو اور تیار ہو کر نیچے آؤ، تمہارے پاپا اور تایا صبح سے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک تم لوگ ہو، ہر وقت موج مستی اور نیند میں رہتے ہو۔ اس کی بات نظر انداز کرتی اس کو ڈانٹتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ دعا کمرے میں آؤ، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کمرے کے دروازے میں ہی کھڑے ہو کر کاشان نے دعا سے کہا، اس کا جواب سنے بغیر ہی چلا گیا۔ وہ جب لڑکیوں کے ساتھ حلیمہ کے کمرے میں بیٹھی گپ شپ کر رہی تھی کہ کاشان کی بات اور ایک دم سے چونک گئی، جبکہ اس کی بہنیں مسکرا کر نے اس کو دیکھا۔ اوہو دعا، تمہارے شوہر نامدار کو ذرا بھی صبر نہیں، ابھی بھی تو کمرے سے نکلی ہو پھر بلا دیا۔ دعا کی کزن نے اسے چھیڑا تو وہ شرماتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی، لیکن کسی کی حسد بھری نگاہوں نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جبکہ ان کے فلک شگاف کہکہے نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی صوفے پر وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا موبائل اسکرین سکرول کر رہا تھا۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ اس کے پاس آتے ہوئے اس نے پوچھا، تو اس نے موبائل آف کر کے سائڈ پہ رکھا اور جھٹکے سے اس کا مومی ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ کسی کٹی ہوئی ڈال کی مانند لہراتی ہوئی اس کی گود میں آ گری۔ تمہیں ذرا سا بھی خیال ہے کہ اس گھر میں ایک عدد تمہارا شوہر بھی ہے، لیکن تم اسے چھوڑ کر ہمیشہ اپنی بہنوں کے ساتھ چپکی رہتی ہو؟ اس نے پیار بھرا شکوہ کیا، جبکہ اس کی انگلیاں دعا کی پشت پر حرکت کر رہی تھیں۔ شرم سے اس کے کان کی لوئیں بھی سرخ ہو گئیں۔ اس نے پلکوں کی جھالر اٹھا کر اپنے ہمسفر کو دیکھا، جو کہ پہلے ہی اسے شکوہ کرنا نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کوئی بات کرنی تھی؟ اس نے اس کی توجہ ہٹانے کی خاطر کہا۔ اوہ ہاں، وہ میرے کپڑے کہاں ہیں جو میں نے آج پہننے ہیں؟ اچانک سے یاد آتے اس نے پوچھا تو وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ مطلب حد ہو گئی، یہ بھی کچھ ضروری بات تھی؟ کشان، آپ کے کپڑے میں نے وہاں سامنے بیڈ پر ہی رکھے ہیں، کیا آپ کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں جو آپ دیکھنے سے قاصر تھے؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے بیڈ پر رکھے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، یہ تو یہی تھے، میں نے دیکھا ہی نہیں، اس نے خود کو کوسا۔ اچھا اب آپ ریڈی ہو جائیں، میں باہر جا رہی ہوں، وہ اس کی گود سے اٹھتے ہوئے بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی تو وہ بھی سر چھٹک کر واش روم میں گھس گیا۔ وہ آج بھی بچ کر زندہ نکل گئی، لیکن کب تک؟ آخر کب تک وہ مجھ سے بچے گی؟ ایک نہ ایک دن میرے ہاتھ آئے گی ضرور، اور اس دن میں اسے چن چن کر بدلے لوں گا۔ وہ اپنے شیطانی دماغ بدلہ لینے کی ترکیب میں سوچتے ہوئے سامنے کھڑے اپنے سیکرٹری سے کہہ رہا تھا۔
باس آپ نے بھی کس شخص کو اس کے پیچھے لگایا؟ وہ تو کسی کام کا نہیں۔ اس نے خوف سے کہتے اپنے باس کی طرف دیکھا جو خود بھی اس کی باتوں پر گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو تم، میں جتنا اس کو مہلت دے رہا ہوں وہ اتنی ناکامی سے دو چار ہو رہا ہے۔ اس پر دو ٹوک بات کر کے سب کچھ کلیئر کرنا ہوگا۔ اس نے پرسوچ نظروں سے کہا۔ ہاں باس، اگر آپ کہیں تو میں اس سے ملاقات کا وقت طے کر لوں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اس پر تم اس سے ملاقات کر کے اچھی طرح سمجھا دو کہ میں دوسرے کام سے دوسرے شہر کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے واپس آنے تک وہ لڑکی یا تو میرے قبضے میں ہونی چاہیے یا اس کی موت، اس نے سخت پتھریلے لہجے میں کہا۔ مارکو کی کوئی خیر خبر؟ کب پاکستان واپس آئے گا؟ اچانک سے کچھ یاد آنے پر اس نے پوچھا۔ نہیں باس، اس نے کوئی خبر نہیں دی، لیکن ایک اور بری خبر ہے۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکا اور خوف سے عابد حسین کی طرف دیکھا جو خبر وہ اس کو سنانے والا ہے کہیں وہ اس کی جان نہ لے لے۔ ہاں کہو، کیا خبر ہے؟ وہ کسی نے آپ کا بینک بیلنس سب کچھ خالی کر دیا اور آج جو کلائنٹس آپ سے ملنے والے تھے انہوں نے اس میٹنگ سے منع کر دیا کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے۔ اس نے ایک ہی سانس میں سب کچھ بتا دیا۔ عابد کا غصہ چہرے سے تن گیا۔ اس نے خطرناک نظروں سے اس کی طرف دیکھا جیسے ابھی نکل جائے گا، جبکہ اس نے خوف سے تھوک نکلا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غصے سے تھاڑا۔ مافیا کوئن، یہ سب اسی نے کیا۔ اس نے آج رات ہی مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے تباہ و برباد کر دے گی۔ مافیا کوئن کی باتیں یاد آتے ہی غصے سے اس کی رگیں تن گئی۔ تو پھر اب کیا کرے؟ بزنس ہمارا بہت لوس ہوگا باس۔ آپ نے جو پروجیکٹ اس بار بنایا، اگر اس کے لیے کوئی کلائنٹ نہیں ملا تو آپ کا پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ نہیں، ویسا نہیں ہونے دوں گا۔ اب میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن ابھی نہیں، واپس آنے کے بعد کروں گا۔ اور ہاں، اس لڑکی کو پکڑو، وہ مجھے زندہ چاہیے۔ سرد مہری سے کہتے وہ وائن کا گلاس منہ سے لگا گیا۔ آج کی دعوت کی وجہ عائرہ سلطان خان تھی، اس لیے وہ خاص سب کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس نے بلیک رنگ کی میکسی زیب تن کر رکھی تھی جس کی بلیک نیٹ والی سلیوز اس کے دودھیا بازو کو نمایاں کر رہے تھے۔ اس نے زخم پر کوئی مرہم پٹی نہیں کی تھی جس کی وجہ سے زخم بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ کانوں میں کالے رنگ کے ہی ایئر رنگ تھے جبکہ گلے میں وہی باریک سی چین تھی جو ہمیشہ سے ہی اس کے گلے کی زینت بنی ہوئی تھی۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیے، بالوں کا جوڑا بنائے، وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ابان شاہ کی پیار بھری نگاہیں اس کا پیچھا کر رہی تھیں، لیکن وہاں ایسا کوئی اور بھی تھا جو آنکھوں میں حسرت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اف، کیا لڑکی ہے یار، اتنی حسین لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ فراز نے دل پھینک انداز میں اپنے ساتھ کھڑے ہادی سے کہا تو اس نے بھی فراز کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر تو جیسے نظریں پلٹنا ہی بھول گئی۔ واقعی میں یہ تو جنت کی حور لگ رہی ہے۔ قسم سے اگر اس کے ساتھ میری سیٹنگ ہو جائے تو مزہ ہی آ جائے گا۔ وہ للچائی نظروں سے عائرہ کو دیکھتے ہوئے بولا تو فراز نے اسے گھور کر دیکھا۔ اوئے، وہ صرف اور صرف میری ہے، خبردار جو تم نے اس کے بارے میں سوچا بھی۔ فراز نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس کو وارن کیا۔ اوہو، ٹھیک ہے نا، جب تیرا دل بھر جائے گا تو اسے میں رکھ لوں گا۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے اس نے معنی خیزی سے کہا۔ تو پھر کیا خیال ہے، اسے تمہاری بھابھی بنانے کی تیاری کی جائے؟ اس نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن مجھے بھی اس میں حصہ ملے گا تو میں ہی تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے دانت دکھاتے ہوئے دل کی بات کہی تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا ہادی مذاق کر رہا ہے، لیکن شاید وہ دونوں یہ بات نہیں جانتے تھے کہ جس کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے بلکہ مافیا کوئن ہے، جس کی ڈکشنری میں ان جیسے لفنگوں کے لیے رحم اور معافی جیسے الفاظ کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ ڈنر کے بعد مہمان نے اسے تحائف اور مبارکباد پیش کرتے رخصت ہو رہے تھے جنہیں وہ خوش دلی کے ساتھ وصول کر کے وداع کر رہی تھی۔ ماما، اب میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ مہمانوں کے جانے کے بعد اس نے تھکے ہوئے لہجے میں عشرت بیگم سے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ اب جائیں، آرام کر لیں۔ وہ پیار سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولی تو وہ ان کو شب بخیر کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔